خدا کا سلام ہو وطن اور آپ سب پر جو خدا کی تلاش میں ہے. تو بہت ہی اچھا آپ نے اپنا مکاشفہ بیان کیا. بہت خوشی ہوئی, بلکہ آپ سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ ایسے دن پھر. میں تو کہتا تھا جانے کہاں گئے وہ دن, کہتے تھے نظروں کو ہم بچھائیں گے, چاہے جہاں تم رہو. تو لیکن یہ دن پھر کے آ رہے ہیں خدا کی محبت الہی کے, تو یہ بڑا انعام ہے. تو میں آگے ہوں, تو مجھے بتائیں کہ کوشچن آنسر جو بھی ہے شروع کریں. A very much warm welcome to Holiness Zaid Khan in our One God Family chat group for the next question and answer session. Prophet Zaid Khan, the question of the day is, the first question of the day, please can you explain us the reasons of failures of Prophet Muhammad's mission? Thank you so much. The failure of Prophet Muhammad's mission is that Muhammad walked for the will of God the way he wanted, he preferred. So in his case, there were many compromises between Gabriel and between Muhammad actually. And Muhammad has a very stuck nature that he took many promises from Gabriel, and Gabriel gave him many promises because he wanted to reach the identity of God. So the Prophet Muhammad's biggest failure is he wanted that the will of God should be done the way he wished actually. And that's why this Islam religion is we can say is a religion of blood, religion of killing, a religion who want to wipe out other religion. This is all the personality of Muhammad actually. Muhammad's first failure is not taking the further mission or extend this mission with the Jesus teaching. He gave many reasons, but he could take those things what was a universal. Compassion, forgiveness and love. But the personality of Jesus, he was feeling very much distance. Otherwise, because Jesus was very near to him, 575 years later, this Muhammad came. But his biggest failure was that he went in the backward in the Moses time, and from this point he began. That's why this Islam religion is an extension of Moses Sharia actually. And Muhammad accepted that Jewish and Islam is like a one pair shoe, right or left. And this was a great failure of Muhammad, and he done it. And this highest failure is that he closed the way for mankind to meet God directly, and that they can reveal directly their observation and experience, that no prophet come after him. Thank you so much, Prophet Zaid Khan. Can you please explain us about Prophet Muhammad's life, especially on this part, that if has he given any opportunity from Gabriel, from heavens, to repair his mistakes before his death?
محمد نفسیات کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے، تو جس کام کو انہوں نے کرنا ہوتا تھا اس کی تیاری کرواتے تھے. اچھا، تو نبوت کے دعویٰ جب کیا اس سے 15 سال پوری تیاری کروائی تاکہ میں اپنی اس زندگی کو سامنے رکھوں ایگزامپل کے طور پہ. اچھا، اب محمد کی نفسیات کے دو پہلو تھے. ایک، وہ اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتے تھے، چاہے مسلمان جو بھی کریں، اپنے لوگوں کو معاف کر دیتے تھے. لیکن دوسروں کا اندر ہی اندر آگ جلتی تھی اور موقع پاتے ہی وہ ان کا کام کر دیتے تھے. اب آتے ہیں ہم جبرائیل کی طرف. انہوں نے محمد کو بہت موقع دیے کہ مرمت کر لے اپنی غلطیوں کی، لیکن اب وہ پورے قرآن کو کیسے نکالا جائے. آخری موقع جو تھا وہ 30 سال تھے، تو پھر مشن کو لیے ہی نہیں. وہاں پتہ لگے یہاں تو بڑی اپنوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنوں سے محبت بہت زیادہ تھی. اب یہ ہے کہ جبرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر بت پرستی چھا چکی تھی. عرب میں جو خدا کا بیٹا آیا تھا اس نے 3 خدا بنا دیے. ہند کے اندر آگے پیچھے خدا کی توحید کے اندھیرے آ چکے تھے. جبرائیل کا جو سب سے پہلا مشن تھا محمد کے ساتھ وہ یہ تھا، چاہے خون خراب ہو کچھ بھی ہو، خدا کی توحید کو قائم کیا جائے. تو جب یہ کمپرومائز نہیں ہوئے تو انگلش میں کہتے ہیں کہ before you fulfill the greatest purpose you can sacrifice many small purposes. بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں مقصدوں کی. تو پھر جبرائیل سمجھ گیا کہ ایک ہی کام ہو سکتا ہے یہاں پہ، تو انہوں نے محمد کو پھر بلیک چیک دے دیا، جو چاہے کر، جنت ہی جنت ہے دے دی. تو وہ جو منزل وہ تھا مشن وہ کامیاب انہوں نے کروا لیا خون کی ہولی کھیل کر. لیکن محمد صاحب مرمت نہیں کرواتے تھے وہ اپنے مشن کی کہ میں مرمت کر دوں، تھوڑی سی ٹھیک کر دوں، بلکہ اس سے 4 قدم آگے اور اپنی ڈیمانڈ رکھ دیتے تھے. تو پھر یہ بہت کمپرومائز ہوئے اس مشن کے لیے. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہم اپنی ٹرانسمیشن کو اب اردو میں ہی لیے چلیں گے اپنے آخری سوال تک. تو اب یہ بتائیے گا کہ ایسی کون سی وجوہات تھیں یا کیا ریزنز تھیں نبی محمد صاحب کی کہ انہوں نے، جو کہ نبی عیسیٰ کا قریب ترین مشن چھوڑ کے انہوں نے نبی موسیٰ کا مشن اور ان کی شریعت اختیار کی. ایسا فیصلہ انہوں نے کیوں کیا؟ محمد صاحب کو ذاتی طور پر عیسیٰ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ذاتی معاملات ہوں اور کوئی شخص پسند ہی نہ ہو، تو کچھ ایسے واقعات ہوئے عرب میں کہ محمد صاحب اور فاصلے بڑھتے رہے. ایک واقعہ تو وہ ہے کہ روم کے اندر، جو میں نے دی کیمل ایکٹ آف پروفیٹ محمد میں لکھا ہے، کہ روم نے کہا ہم کنویں اور پانی کا سلسلہ بنا دیں گے، جس کی بڑی دقت تھی کہ ہمارا کراس جو ہے تم کعبے میں رکھ لو. تو محمد صاحب کو بڑی اس سے وہ ہے خلیج یعنی کہ نہایت ناپسندیدگی کہ اب عیسائیت عرب میں بھی آ جائے گی. یہ واقعات ہوئے. تو پھر چلاکی کی اور بتایا مکہ کے سرداروں کو، پھر یہ تمہارے جو بت ہیں ان کی جو قیمت کم ہو جائے گی. تو پھر وہ ڈر گئے، یہ تمہارا جو بزنس ہے یہ خراب ہو جائے گا. پھر یہ تھا کہ کانسیپٹ جو پیش ہوا تھا ٹرینٹی کا، باپ بیٹا اور روح القدس، اس سے بڑی چڑ تھی محمد صاحب کو
تو یہ چیز تو خیر اچھی تھی کیونکہ یہ ملت ابراہیم پر چلتے تھے. تو اور بہت سی چیزیں تھیں جو مشاہدات ان کے معاملات ہوئے. اور عیسیٰ میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ایک یہودیت کا ایک سیرت ہوتی نا خاندانی کہ وہ اپنا جھنڈا سب سے اوپر رکھنا چاہتا تھا. اور محمد صاحب کو جو ہے ان کو بھی یہی ہے کہ ان کا جھنڈا ہمیشہ سب سے اوپر ہو, سب ان کے نیچے ہو. تو یہ دو پرسنالٹی آپس میں مل نہیں سکی. تو اس معاملے میں محمد صاحب خدا بعد میں, لیکن اس شخص کے ساتھ میں نے کام نہیں کرنا. تو مذہب آئے تو آنے دو, لیکن اس کی یہاں سے اس سے شروع نہیں کرنا. میں نے اگر میں ہوتا تو میں چاہے کتنے اختلافات, لیکن میں عیسیٰ کی تعلیمات سے شروع کرتا. جو باقی اس نے جو کچھ ہو گیا اس سے نقصان یا غلطیاں ان کو میں پیچھے کر دیتا. لیکن محمد صاحب کا جو تھا نا کیا کہتے ہیں رول ماڈل, وہ تھا موسیٰ, عیسیٰ نہیں تھا. تو پھر چھلانگ مار کے ماضی میں گئے اور اسلام کو بھی ماضی کا حصہ بنا کے حال میں پیش کیا. اور اس کے نتائج یہ ہیں کہ محمد صاحب خود کہتے ہیں یہودی اور مسلمان پاؤں کی جوتی ہیں, ایک اگر دائیں جوتی ہے تو ایک بائیں جوتی ہے. تو اس کے بعد بھی جو سلسلہ چلا وہ پھر بہت سی چیزیں قرآن میں لکھی گئیں, بعد میں لکھی گئیں. تو ان کو نکالنا جو ہے وہ دوبر ہو گیا, بلکہ وہ ان کے اپنے صحابہ کے خلاف ہو جاتے اور خلاف ہو گئے تھے. تو یہ جو فطور ہے کہ خدا کی طرف نہ دیکھنا اور اپنے مسائل کو سامنے رکھ کر اپنی میں کو سامنے رکھ کے مشن لینا, یہ سب سے بڑی غلطی تھی. اور پھر لا نبی آبادی کی لعنت جو ہے, میرے پاس کوئی نبی نہیں, اس نے تو بیڑا غرق کر دیا. اور یہ کہ پھر یہ کہ اسلام غلبہ آئے گا, جہاں چاہو جس کو چاہو مار دو, یہ بھی وہی والے کام تھے جو ہٹلر کے کام ہیں. تو ہٹلر کی اگر سیرت پڑھ لے, اور اگر دو کریکٹر دیکھنے ہو آپ نے, تو جو ہٹلر کا کریکٹر تھا وہ محمد صاحب کے اندر بہت سے کریکٹر ہٹلر کے تھے, جسے ہم کہتے ہیں وار لارڈ. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے کہ اسلام میں کتنا پیس آیا یا کتنا سکون آیا اور کیا دنیا کو. بہت شکریہ جی برادر ابوبکر نے یہ ہمارے ایک ممبر کا سوال پٹ اپ کیا ہے. میں اس کو بول کے آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں جو کہ پھر ہماری ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا محمد صاحب, نبی محمد صاحب اور ان کے اصحاب کیا وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہیں یا مختلف جہانوں میں رہتے ہیں, اور کیا کوئی محمد صاحب سے اگلی جنت میں بھی گیا ہے ان کے اصحاب میں سے, تو بتائیے گا. بہت شکریہ. جی بہت اچھا سوال ہے. محمد صاحب کے اصحاب دوزخوں میں بھی ہیں, عالم برزخ میں بھی ہیں. تو اب وہ مناوٹی کی بات آ جائے گی, نیوٹرل ڈائمینشن میں بھی ہیں. اور چند ارواح جو ہیں وہ میں نے دیکھا ہے وہ محمد صاحب سے آگے کی جنتوں میں ہیں. تو خدا کا عہد کسی سے نہیں, جو بھی کوئی قابل ہو, جو بھی کوئی دل لے کے آئے گا, خدا اس کے مطابق اس کا نور اس کو کھینچتا ہے. تو یہ میں نے بتا دیا آپ کو. تو کچھ کنڈیشن پر جہاں محمد صاحب کے ساتھ ہیں آگے کی جنت میں چند, وہاں محمد صاحب جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے صحابہ ہیں. اور پھر کچھ دیر کے بعد ان کو اپنی واپس دنیا میں آنا پڑتا ہے. پھر وہاں سے فرشتے کہتے ہیں جاؤ اپنے مذہبوں کو ٹھیک کرو. پھر عالم برزخ میں آنا پڑتا ہے اور پھر دوزخوں میں بھی جانا پڑتا ہے. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے جو میں نے مختلف اوقات میں اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے. اب یہ ہے کہ جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ان مذہب والوں کا اندھا پن دور کیا جائے, اور جب ان کے مشاہدات اور تجربے ہو جائیں گے
تو ان کو خود ہی چپ لگ جائے گی. وہ چپ ایسی ہوگی کہ پھر سب کو چھوڑ کے کہیں گے دبا کرو، ہمیں چاہیے ہم خدا کی طرف چلیں. بس یہی کامیابی ہے چابی نئے آسمان نئی زمین کی. ہاں بتا دیں اگلے گروپ میں وہ کیا ہے سچے لمحات، اور یا بتائیں تو میں آ جاتا ہوں. آج اگلے گروپ میں آدھے گھنٹے کا رکھ لیں. تھینک یو. بہت شکریہ جناب محترم زاہد خان صاحب، آپ کے اس قیمتی وقت کا اور روحانی رہنمائی کا. ہم آپ کو اپنے اگلے پروگرام میں لیے چلتے ہیں جس چیٹ گروپ کا نام ہے سچے لمحات خدا کے ساتھ.